हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, जहां पर चीनी ज़बान और सकाफ़त सिखाई जाती है, उसके गेट पर एक ख़ुदकुश धमाका हुआ जिसमें 3 चीनी बाशिंदे और उनका एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो है वो जहां बाहक हो गए। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जो CCTV फुटेज आई है उसमें देखा जा सकता है कि खातून ख़ुदकुश हमला आवर ने अपने आप को उड़ाया। इस धमाके की ज़िम्मेदारी जो है वो कलदम बलोच तंजीम बलोच लिब्रेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने कबूल की है। और उन्होंने जो ख़ुद प्रोफाइल दिया है उस खातून का, उनके मुताबिक इसका नाम शरी बलोच है और उसके साथ उसके 2 बच्चों की तस्वीर भी उन्होंने जारी की है, जिनकी उम्रें जो हैं वो 3 और 5 साल हैं। शरी बलोच कौन हैं? ज़ाहिर है इदारे भी इस बारे में तहकीकात कर रहे हैं। अभी तक जो मालूमात सामने आई हैं उनका ताल्लुक़ तुर्बत से है। तुर्बत की एक बहुत जो पढ़ी लिखी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने ख़ुद यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान से ज़ूलॉजी में पहले MSc किया, उसके बाद तुर्बत में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो कैंपस है वहाँ से MPhil किया एजुकेशन के अंदर। अचानक कुछ अरसे पहले जो है वो कराची आ गई और तकरीबन 6 माह का अरसा बताया जाता है। और उसके बाद जो है उनके जो शौहर हैं वो एक डेंटिस्ट हैं, उनका नाम डॉक्टर हैबतान बलोच है। उनके जो चचा हैं वो गनी परवाज़, एक तुर्बत के बहुत मशहूर मुसन्निफ़, मुहक्किक और इंसानी हकूक़ के जो कमीशन है उसके मकरान डिवीज़न के वो सरबराह भी रहे हैं और बहुत उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। उनके वालिद साहब जो है मोहम्मद हयात, वो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और जैसे मैंने बताया कि उन्होंने पहले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से पढ़ा और फिर तुर्बत में अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से उन्होंने MPhil भी किया। कराची यूनिवर्सिटी में वो कैसे पहुंची, तफ्तीशकारों का ख्याल है कि वो एक रक्शे में आईं और उन्होंने चादर ली हुई थी और जिस तरह वो उन्होंने उड़ाया है CCTV फुटेज में ख़ुद को, तो ये लगा है कि बाकायदा उन्हें पता था कि ये जो वैन लेके आती है, जो चीनी स्टाफ फैकल्टी मेंबर है वो इस कराची यूनिवर्सिटी में ही रिहाइश पजीर है। फ़ॉरेन जो सिटीजन्स हैं उनके गेस्ट हाउसेज़ हैं और उनको बाकायदा सिक्योरिटी दी जाती है। आपने देखा कि उस वैन के पीछे एक मोटरसाइकिल पे 2 रेंजर्स एहलकार भी थे। तो 1 से 1.5 किलोमीटर का फ़ासला है, वहाँ से रोज़ वो यहाँ इतने बजे आते हैं। तो ज़ाहिर है इस बात की रहकी की गई होगी और आज जब वो आए हैं तो उन्होंने उस वैन के बराबर जब वो गेट में दाखिल हो रही थी ख़ुद को उड़ा लिया, जिससे जो सेंटर के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर वान, वो 2 चीनी असातिज़ा जो ख़वातीन हैं और ये उनका पाकिस्तानी ड्राइवर मोहम्मद खालिद वो जाँ बहक हो गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि बलोच जो तंजीमें हैं कलदम दहशतगर्द, उन्होंने एक ख़ातून को इस्तेमाल किया है बतौर ख़ुदकुश हमला आवर। तो ना सिर्फ खातून को देखिए, बिल्कुल पहली दफ़ा कलदम बलोच तंजीमों ने खातून का इस्तेमाल किया इस तरह के हमले के लिए, लेकिन ये तो टामिल टाइगर्स से सिलसिला आपका शुरू होता है और ये मेरा ख्याल है कि जो मतलब अगर आप नॉन रिलीजियस या सेक्युलर का लफ्ज़ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखें तो ये 2 ही हैं अभी तक, मेरा ख्याल है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जिन्होंने फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है, सुसाइड बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। बोको हराम, अलकायदा, दाइश, सब ने इन्होंने किया। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ आप देखते हैं कि जो यूजुअल जो सुसाइड बॉम्बर की प्रोफाइल होती है ना, वो ये नहीं है। ये जो प्रोफाइल है अमीर माँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। बताया कि गनी परवाज़ की भतीजी जी, गनी को मैं जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ, पाकिस्तान के जो भी हलक़े हैं वो जानते हैं। 77 साल आपकी उम्र है, केच तुर्बत के ही हैं। आपने बता दिया कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक्टिव रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, मकरान डिवीज़न के हैं। पूरी ज़िंदगी लिटरेचर पढ़ाया है। 30 से ज़्यादा इनकी किताबें हैं, शायरी पे, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, नॉवलिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, रिसर्चर हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन्हें मिला
اور میری ان سے اس وقت ملاقات ہوئی تھی جب یہ تربت ڈگری کالج کے پرنسپل تھے، اب بھی ماشاءاللہ وہ ایکٹیو ہیں۔ اگر یہ ان کی بھتیجی ہے تو ٹھیک ہے، ہم اسٹیریوٹائپ مذمت کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں فورن ہینڈز، ہم دہشت گردی کے لنکس وغیرہ پہ بھی بات کر سکتے ہیں، جو کہ ہم کرتے ہی ہیں، حقیقت بھی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس موڑ پہ آیا ہے کہ ایک ایسی فیملی جس میں کہ یہ پہلی نسل کی تعلیم نہیں ہے، چلی آ رہی ہے، مطلب وہ سمبل ہیں اس علاقے کا، اگر ڈیسپریشن، فرسٹریشن اور محرومی کا لیول یہاں تک سیپ ان کر گیا ہے تو پھر بھائی یہ صرف دہشت گردی کا سوال نہیں ہے، پھر یہ اس سے آگے کی بات ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے اس کی جڑ کیا ہے، یہ ایک پروفائل ہمیں بتاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مکران کو، جس مکران کو میں جانتا ہوں، ایک تو وہ اس لحاظ سے یونیک خطہ ہے کہ بلوچستان کے باقی علاقوں کی نسبت وہاں سرداری سسٹم نہیں ہے، بہت عرصے سے نہیں ہے۔ وہاں کا نوجوان جو ہے اس کا، وہ خود کہتا ہے کہ مکران کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی، یعنی جو بھی کلچرل لنک ہے، معاشی لنک ہے، جو بھی ہے وہ کراچی کے ساتھ ہے، کراچی سے ان کا رابطہ ہے۔ پڑھا لکھا سماج ہے، مطلب اگر مجھے آپ بتائیں کہ کہیں کہ بلوچستان میں جو سب سے پڑھا لکھا علاقہ ہے کون سا ہے انہیرنٹلی، تو وہ مکران ڈویژن ہے۔ ہم خود گوادر گئے ہیں، وہاں وہ جو بچہ ہے اس کی چپل آپ دیکھیں، اس کے پاس چپل خریدنے کے لیے وہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ کتاب خرید رہا ہے۔ اس طرح کا کلچر ہے، آج سے نہیں ہے۔ 70s میں وہاں لیفٹ کا بہت زور تھا، باقاعدہ سٹڈی سرکلز ہوتے تھے، اور آج بھی اگر آپ مکران کے بچے سے آرگومنٹ کریں تو وہ آپ کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دے گا، وہ اتنا اویئر ہے چیزوں سے۔ مکران میں میں نے خود سنا ذمہ دار لوگوں سے کہ ہمارے جو بچے ہیں ہم انہیں پڑھنے کے لیے دھڑا دھڑ باہر بھیجتے ہیں، لاہور جاؤ، اسلام آباد جاؤ، کراچی جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں رہے تو بہت امکان ہے کہ یا تو اٹھ جاؤ گے یا مار دیے جاؤ گے۔ وہاں کم از کم بڑے شہروں میں تم پڑھو گے، توجہ تمہاری ہٹے گی، مصروف رہو گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ بلوچوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے اس میں ہیں، تعلیمی اداروں میں۔ میڈیا آؤٹ آف بارڈ ہے، ہم روزانہ یہ بات کرتے ہیں بلوچستان میں میڈیا کی رسائی نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ یہاں سویلینز آؤٹ آف بارڈ ہیں، مطلب قیادت کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کا ثبوت 2 دن پہلے مل رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ پہنچتے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لاپتہ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ وہ با اختیار لوگوں سے مل کے حل کرنے کی کوشش کریں گے، با اختیار۔ اچھا، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو جتنے بھی ہم ترقیاتی کام کروا لیں وہ بے سود ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 حل ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ اور لوگ جو ہیں ماریں، اٹھائیں اور تشدد کے بدلے یہ کا ہو، ہیوی ہینڈز استعمال کریں، یا پھر آج کے بعد یہ سوچنے کا سیریس مقام ہے کہ اس کو صرف آپ اگر دہشت گردی اور فورن انٹرونشن کی کیٹیگری میں رکھیں گے اور اسی طرح علاج کریں گے تو اس علاج سے پچھلے 20 سال میں تو کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ اب ضرورت ہے کہ سیاسی ڈاکٹروں کی ایک ایسی ٹیم جو کیمیو تھراپی کر سکے، اور اس ٹیم پہ نہ صرف آپ کو بلکہ مریض کو بھی اعتماد ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی میرے ذہن میں تو کوئی حل اس کا نظر نہیں۔ اچھا، یہی وہ فالٹ لائنز ہیں جن کو پھر دہشت گرد استعمال کرتے ہیں، اور کس طرح انہیں گروم کیا گیا؟ جیسے میں نے کہا کہ وہاں انہوں نے ایم فل بھی کر لیا سب کچھ اور ٹیچنگ بھی کر رہی تھی، اچانک وہ کراچی آ جاتی ہیں
اب وہ ہو سکتا ہے شوہر کے مسئلہ ہو یا کلینک ہو, نہیں جو ہمارا روایتی پروفائل ہے سوسائٹی وغیرہ سب کو ڈیفائی کیا گیا ہے نا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو یہ تو پھر سمپل مسئلہ نہیں ہے. یہ کچھ مہینوں میں ان کی نہ صرف ان کے ساتھ ان ٹچ ہوا گیا, ان کو گروم کیا گیا, ان کو BLA کا حصہ بنایا گیا, اور یہ بالکل کسی کے بھی علم میں نہیں تھا اور نہ ہی شاید ہو سکتا تھا تفتیش کاروں کے کہ یہ ہو رہا ہے. حالانکہ یہی کراچی میں 2018 میں چائنیز کاؤنسلر اٹیک ہوتا ہے, 2020 میں جو ہے اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج پہ, وہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ اٹیک ہوتا ہے, اور یہ تیسرا بڑا واقعہ جو ہے یہ. اچھا, اور جو سوسائڈ بامبنگ ہے نا, اس کو ہم دو طریقے سے لے سکتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ دہشت گردی تو ہے ہی, لیکن یہ اٹینشن گریبنگ ویپن ہے. اچھا, ڈیفینیٹلی اٹینشن گرابنگ ویپن, یہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے. ابھی ہم جوائن کر رہے ہیں عبدالباسط صاحب. اب انہوں نے بھی ماضی میں بھی اس پر کافی ریسرچ کی ہے, اور یہ جو آپ نے بات کی نا اٹینشن گرابنگ, اچھا اس کے ایک دو اور پہلو بھی ہیں. صرف اٹینشن گرابنگ نہیں ہے, انسپریشنل بھی ہے. ہاں, کہ ایک خاتون اگر یہ کر سکتی ہے تو مرد کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پر ہم مزید بات ایک چیز اور, کیونکہ ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے ہی کیچ میں, پنجگور میں اور تربت میں جو حملے ہوئے ہیں, انہوں نے آلریڈی الارم جو ہے ہر طرف پھیلا دیا تھا کہ یہ انیوژول جو یہ ویو ہے یہ بہت ڈیڈلی ہوگی. اس بارے میں بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک, اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبدالباسط صاحب, جنہوں نے کافی ریسرچ کی ہے ان ایشوز پر. باسط صاحب, ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہوا کیا ہے. آپ پروفائل دیکھیں, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. 2 بچوں کی ماں, تعلیم یافتہ, فیملی بیک گراؤنڈ آپ نے ابھی سنا ہوگا ان کا, اور آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. اچھا, اگر اس کو آپ بڑے تناظر میں ڈال دیں, ایک دفعہ جو موٹیویشنز ہیں ملیٹنسی کی یا انسرجنسی کی, اس کو سائڈ پہ کر دیں, وہ ایتھنو نیشنلسٹ ہوں یا ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہوں, اور ایک بڑے تناظر میں اس کو دیکھیں, تو اس طرح کے واقعات ہمیں پاکستان میں پہلے بھی مل جاتے ہیں. جیسے وہ ایک خاتون تھیں جو داعش کا جو نظریہ تھا اس میں آ کے لاہور سے وہ اپنے بچوں کو لے کے سیریا چلی گئی تھیں اور شوہر کو چھوڑ گئی تھیں. اور اسی طرح ایک حیدرآباد سے میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی نورین لغاری, وہ بھی سوسائڈ بامبنگ کے لیے چلی گئی تھی ایسٹر پہ, پھر وہ پکڑی گئیں, وہ سارا ہوا. وہ بھی ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ تھا, جو لاہور کی خاتون تھی وہ بھی ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ تھا, اس سے پہلے TTV بھی کرتی رہی ہے. تو اگر اس تناظر میں اسے ڈالوں تو مجھے اس طریقے سے ایک حیرانی نہیں ہوتی. اور پھر اس کو اگر آپ گلوبل لیول پہ اور کھول لیں تو نہ صرف کہ یہ جو ریلیجسلی موٹیویٹڈ گروپس جن کا آپ نے ذکر کیا, القاعدہ, بوکو حرام, داعش وغیرہ, یہ کرتے ہیں, بلکہ جو LTTE سری لنکا میں تھی اس کو دیکھ لیں, یا اسی طرح آپ جیپنیز جو کامکازی تھے انہیں دیکھ لیں, یا IRA کو دیکھ لیں آئرلینڈ میں, تو ان میں بھی فیمیل سوئسائڈ بامبرز کا فنامنا کافی کامن ہے. تو یہ تو ایک جنرل سی بات ہوگی. اب اسپیسیفکلی آ جائے تو جو مجید بریگیڈ ہے, اس نے جب سے یہ 2018 میں BLA کا یہ سوسائڈ ٹیررزم کا جو ونگ ہے, یہ 2018 میں اس کو اسلم اچھو نے ریوائیو کیا تھا. اور ان کی آپ مختلف اگر ویڈیوز دیکھیں تو وہ بات کرتے ہیں آف بلوچ سنز اینڈ ڈاٹرز. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ سے ان کو جب سے ریوائیول تھا وہ فیمیل سوسائڈ ٹیررزم کی طرف بھی ان کا دھیان تھا. اٹ از اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ انہوں نے اب آ کے اس کو لانچ کیا یا پہلا ایک سمبولک اٹیک کیا. تو اس کی ایک تو سمبولک سگنیفیکنس ہے بہت زیادہ. دوسرا اس کا ایک ایموٹیو اینگل ہے کہ اس سے سمجھ آتی ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایلیمنٹ آف ڈیسپریشن کہاں پہ پہنچ گیا, کہ ہم نے کس حد تک بلوچوں کو بالکل ہی دیوار کے ساتھ لگا دیا کہ when the recourse to normal politics is not available, تو this is a form of political violence where they are asserting themselves, اپنی ایجنسی لینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی, کیونکہ ٹیررزم از اے فارم آف پولیٹیکل وائلنس جہاں پہ آپ ایک میسیجنگ کرتے ہیں تو وہ میسج اکراس بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ ٹیکنگ دیئر اون لائفز, کہ وی ہیو بین پشڈ ٹو دا وال. اینڈ ایز یو رائٹلی سیڈ کہ یہ اب وہ ایک اویکننگ موومنٹ ہے, اٹس اے موومنٹ آف ریکننگ فار اس, کہ ہم دیکھیں کہ جب تک بلوچستان اب اس پہ ایک اگر اور سیکیورٹی ڈائلاگ بڑھایا جائے, ایک سیکیورٹائزڈ اور ملٹرائزڈ قسم کا نیریٹو آئے, تو ہم انہی دائروں میں گھومتے رہیں گے جس میں ہم پچھلے 20 سال سے گھوم رہے ہیں.
ہمیں چاہیے یہ کہ اس کا ہم ایک پولیٹیکل جو نیریٹو ہے اس کو دیکھیں, اس کا جو ایک ہیومن اینگل ہے, ہیومنسٹ اینگل, اس کو ہم دیکھیں, اور ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سی محرومیاں ہیں جن کا ازالہ ممکن ہے اور ہم کہاں سے شروع کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک یہ ایک نیا فیز ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جو 2022 کے پہلے 4 مہینوں میں پاکستان میں 5 سوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں, ان 5 سوسائڈ اٹیکس میں سے 4 سوسائڈ اٹیکس جو ہیں وہ 3 بلوچستان میں اور 4تھا کراچی میں ہوا ہے. اچھا, 5 میں سے 3 جو ہیں وہ بلوچ سیپریٹسٹ نے کیے ہیں اور 2 ISKP یا داعش خراسان نے کیے ہیں. سو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سوسائڈ ٹیررزم کا ٹرینڈ بلوچوں کے اندر کتنا زیادہ آ گیا ہے. سو یہ ایک نئے فیز ہے کانفلکٹ کا, اس کو ہمیں نئے لینس سے دیکھنے کی ضرورت ہوگی, ہمیں اس میں نئی اسٹریٹجیز کی ضرورت ہوگی جو ہمارے ٹرائیڈ, ٹیسٹڈ اور فیلڈ فارمولاز ہیں کہ بلوچ اسٹوڈنٹس کو ہراس کرنا اور کارڈن لگا کے آربیٹریری اریسٹ کرنا. ٹھیک ہے, سیکیورٹی کو اپنی جگہ پہ ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, ان کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے, لیکن براڈر پرسپیکٹیو میں جب تک اس کا پولیٹیکل ڈائیلاگ ساتھ کے ساتھ نہیں شروع ہوتا, جو ہمیں کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہا, تو میرا نہیں خیال باتیں کرنے سے کچھ ہو پائے گا. پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا ہے اس ایشو پہ, میرا خیال ہے اور وقت ضائع کرنے کی ہمارے پاس شاید گنجائش اب نہ آ رہی ہو. جی بالکل آپ نے کلیئر بات کر دی ہے جو وہ آپ بھی کہے تھے کہ, لیکن ابھی بھی ہماری سیاسی قیادت کو میرے خیال میں جانا چاہیے. آج بلاول نے بھی یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ جو ہے اس میں ان کو جمہوری راستہ اختیار کرنا چاہیے. ظاہر ہے پھر یہ کہ بلوچوں کے حقوق کے بات کی, لیکن وی ہیو ٹو گو بیونڈ دیٹ. اور کم از کم ہمارے سیاسی جماعتوں کو اگر یہ بھی آنکھیں نہیں کھولے گا حملہ, تو وہ انہیں جا کر کے وہاں پر ڈائیلاگ کرنا چاہیے. ڈائیلاگ کی جب آپ بات کرتے ہیں نا, تو ایک چیز ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کوئی ڈائیلاگ کی بات کرتا ہے وہ کنڈون نہیں کر رہا کسی بھی قسم کے ٹیررزم کو, بلکہ اس ٹیررزم کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا, کیا صرف ڈائیلاگ کرنے سے جو لوگ اس لیول پر آئے ہوئے ہیں, واٹ ایور ریزن, آپ فورن ہینڈ کہیں, آپ برین واشنگ کہیں, آپ جو بھی کہنا چاہیں آپ کہہ دیں, جب وہ اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ وہ اپنی جان لینے کے لیے بھی تیار ہیں, آپ کی جان لینے کے لیے, اپنی جان دینے کے لیے, زندگی سے زیادہ موت کو بہتر سمجھتے ہیں, ان کو آپ کبھی شاید ریکنسائل نہ کر سکیں, رائٹ, لیکن یو کین پریونٹ ادرس فرام جوائننگ دیم کم از کم, بیکاز کچھ ایلیمنٹس ہوں گے جو ڈائیلاگ پر نہیں راضی آئیں گے. لیکن کیا یہی گول آپ کا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سپلٹ آف کریں, جو ریکروٹنگ پول ہے اس کو آپ ڈرائی اپ کریں, اور ڈرائی اپ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بھون دیں, لیکن جو بیکاز دیکھیں یہ اب جو جیسا بھی ہے ایک پروسیس سے آپ گزر کے یہاں تک پہنچتے ہیں نا, ایک ذہن سازی ہوتی ہے جو آپ خود کچھ تھوڑی سی اپنی طرف سے کرتے ہیں, کو آپ ہی کی جاتی ہے, تو ایک کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور یہ اس لیے بھی خوفناک ہے کہ پنجگور نہیں, کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اجازت تو دیں ان لوگوں کو جو کہ تھنکنگ لوگ ہیں کہ وہ بیٹھ کے جو بھی فارمولا بنائیں اس پہ عمل کرنے کی اجازت تو دیں, اتھارٹی بھی ہو. کہ آج کل کی جو مطلب آپ فارمولے 1000 بنا لیں, لیکن وہ کہیں نہیں صاحب نہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے اور میں بہتر جانتا ہوں, کیا کر لیں گے آپ؟ ایسی اٹیمپٹس ہوئی ہیں, کیا نتیجہ نکلا؟ صحیح بات ہے, ڈاکٹر مالک نے جو کی نہیں بہت ہوئی ہیں, بہت ہوئی ہیں. بعد میں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں ایسے ہی اگر ذلیل ہونا ہے تو ہم کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور کراچی سے 10 روز قبل لاپتہ ہونے والی 14 سالہ بچی دعائے زہرا بالآخر آج پاک پتن سے بازیاب ہو گئی ہے, اور نہ صرف بازیاب ہوئی ہے بلکہ اس نے میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا ہے کہ اس نے ظہیر احمد نامی شخص سے جو ہے وہ شادی کر لی ہے. میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا گیا اور میجسٹریٹ نے پھر ان کو کہا کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتی ہے, جو کہ تعجب کی بات ہے, کیونکہ اگر پاکستان کا جو قانون ہے وہ 18 سال سے کم عمر بچے یا بچیوں کی کسی بھی اس طرح کی شادی کو نہیں مانتا. پنجاب میں 16 سال ہے. ہاں, نکاح نامے میں تو 18 سال ہے. بہرحال ان کے جو والدین نے یہاں ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی شادی 2005 میں ہوئی تھی, تو لہٰذا نکاح نامے میں جو 18 سال لکھی ہے وہ ہو نہیں سکتی, کیونکہ ان کی شادی کو ہی ابھی 17 سال بھی نہیں ہوئے ہیں.
تو بہرحال یہ چیزیں آگے چلیں. پولیس نے ان سے درخواست کی میجسٹریٹ صاحب سے کہ ان کو کم از کم دارالامان ہمیں شفٹ کرنے کی اجازت دی جائے. وہ درخواست بھی میجسٹریٹ نے رد کر دی اور انہوں نے کہا وہ جہاں جانا چاہتی ہیں وہ چلی جائیں. اب قانونی نقطہ نظر سے دیکھیں تو شاید ایسا میجسٹریٹ کے لیے پاورز نہیں تھی, مگر انہوں نے یہ کیا. اور کیا اب یہ بچی واپس, تو ظاہر ہے میجسٹریٹ نے جب حکم دے دیا وہ کہیں بھی جا سکتی ہے تو وہ واپس نہیں آئے گی. اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وکیل جبران موجود ہیں. جبران, یہ جو کیس ہوا آپ نے بڑا لمبا چوڑا اس کے بارے میں لکھا بھی کہ 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی جو ہے وہ قانون کے لیے قابل قبول نہیں ہے, مگر یہاں جو کچھ ہوا آپ کے لیے شاکنگ تھا, سرپرائزنگ تھا, یا آپ کے خیال میں ان ایسے کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ سر میں ایسے کیسز کے حوالے سے کافی عرصے سے بات کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا سال پہلے ایک اور کیس آزو کے نام سے جو منظر عام پہ آیا, ہم نے اس کی تفصیل کی تھی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 سے آیا ہوا ہے, سندھ میں 2013 سے آیا ہوا ہے. تو اب بھی ہمیں کیوں یہ کنفیوژن نظر آتی ہے کہ بھائی شادی جائز ہے کہ نہیں؟ اب بھی یہ نکاح نامے کیوں سامنے وجود میں آتے ہیں, اور اب بھی کیوں لڑکیوں کو فرسٹ انسٹنس میں جب پہلی بار وہ کیس کورٹ کے سامنے پیش ہوتی ہیں ان کو اس کے ساتھ جو مبینہ طور پہ ان کا شوہر ہے بھیج دیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قانون کے اندر کنفیوژن رہی ہے. چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ اور اس کے ساتھ جو اس کے بعد ہمارے ایکسیپشنز کریٹ کی گئیں اس کے اندر محمدن لاء کے نام پہ, مسلم پرسنل لاء کے نام پہ, اور اس میں جب مزید ایکسیپشنز سیکشول اوفینسز کے حوالے سے کریٹ کی گئیں, جب حدود لا آرڈیننس آیا تھا 1970s میں, اس نے ایک جورسپروڈنس کو جنم دیا جو ہمیں 1980s میں اور 1990s میں سپریم کورٹ کے ججمنٹس ملتے ہیں, جو کہ کہتے ہیں کہ جی اگر بچی کو بلوغت ہو گئی ہے, پیوبرٹی ہو گئی ہے, تو وہ نکاح کر سکتی ہے اور اس کا نکاح غیر قانونی نہیں سمجھا جائے گا. اور باقاعدہ ہمارے پرانے ریپ لا میں ایک ایکسیپشن ہوتی تھی کہ اگر 13 سال کی بچی ہے اور اس کا نکاح ہوا ہے تو اس کے ساتھ جو سیکشول ریلیشن شپ ہے وہ ریپ کے زمرے میں نہیں آئے گا. ادروائز 16 سال سے کم عمر کی بچی کے ساتھ یہ رشتہ قائم کیا جائے تو وہ ریپ ہے. جو بہت سارے وکلا مس کر گئے ہیں وہ یہ ہے کہ 2006 میں امینڈمنٹ آئی ویمنس پروٹیکشن ایکٹ کے تحت, اور یہ ایکسیپشن نکال دی گئی اور لا کو کنسسٹنٹ کر دیا گیا اس حد تک کہ اب 16 سال کے بچی کی, کم عمر بچی کے ساتھ آپ کا کوئی ریلیشن شپ ہو تو وہ ریپ رہتا ہے. تو پھر سوال یہ تھا اور ذمہ داری یہ تھی حکومت کی کہ جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے اس کے اندر بھی وہ ایک ڈیفینیشن دیتے کہ اس نکاح نامے کا پھر سٹیٹس کیا رہے گا, چونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیاوی طور پہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ ریپ کی ایلیگیشن فیس کر رہا ہے مگر دینی طور پہ آپ کہیں گے کہ جی شرعی نکاح ہو گیا ہے. تو ہماری اسمبلیوں نے بہت سستی دکھائی اور جو پرانے ججمنٹس سے عدلیہ کے ان کی وجہ سے کچھ کنفیوژن لوور جوڈیشری میں رہی, مگر پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک نئے قوانین 2016 میں چائلڈ کرمنل امینڈمنٹس ایکٹ کے تحت آئے جس میں آپ نے سیڈیوسنگ اے چائلڈ, اگر آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے, اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے, اس سے آپ جو بھی ریلیشن شپ پیدا کر رہے ہیں وہ سیڈکشن کے زمرے میں آئے گا. تو 18 سال سے کم عمر بچے کے ساتھ اگر کوئی میجر یہ کام کرے تو 292A کے تحت وہ جرم ہے. اور اگر آپ کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا جسمانی رشتہ اس کو ہاتھ لگانے تک یا گلے لگانے تک کا ہے اور وہ مائنر ہے تو اس کو آپ 377A میں سیکشل ابیوز میں لے کے آئے, مگر تب بھی آپ نے ریپ لا کی جو عمر 16 ہے وہ 18 نہیں کی. اب اس کی نظر میں نئے آپ کے سامنے ججمنٹس آ رہے ہیں اور ایک نئی جورسپروڈنس ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے. اسی سال جنوری میں بابر ستار صاحب ہز لارڈشپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ججمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو کنسنٹ ہے عورت کی وہ اس کی فزیکل یا بایولوجیکل گروتھ نہیں, وہ اس کی بایولوجیکل ایج ڈٹرمن کرے گی, اور 18 سال سے کم عمر کوئی بھی لڑکی نہ سمجھی جائے کہ وہ فریلی کنسنٹ کر رہی ہے اس نکاح کے لیے. اسی حوالے سے 2012 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے کہ نکاح کی کنسنٹ کیا ہوتی ہے اور وہ ایک عام کنسنٹ سے مختلف کیسے ہے, ایک ججمنٹ دیا تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ کارنل ڈیزائر یا فزیکل ڈیزائر ہونا کافی نہیں ہے, مینٹل میچورٹی اور کیپیسٹی اپنے اچھے برا کے فیصلہ کرنے کے لیے یہ میرج کی کنسنٹ کے لیے ضروری ہے. پھر اسی پچھلے سال 2020 کے اندر جو ہے چیلنج ہو گیا آپ کا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کہ جی یہ تو غیر شرعی ہے, چونکہ پرانی روایتوں کے اندر تو عمریں کم بتائی گئی ہیں شادی کرنے کے لیے. تو فیڈرل شریعت کورٹ جو واحد ادارہ ہے پاکستان کے اندر
جو شریعت کے اگینسٹ کسی بھی پارلیمنٹ کے لا کو جج کر سکتا ہے. انہوں نے 2021 میں بھوجا کیس میں ججمنٹ دیا کہ جو پنجاب کا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے جس میں 16 سال عمر ہے, یہ بالکل شریعہ کی نفی نہیں کر رہا, اسلامک انجنکشنز اوائڈ نہیں کر رہا. اور اس میں انہوں نے یہ گراؤنڈ بھی ایڈ کیا کہ جب ہمارے آئین کے اندر 15 سال تک کے بچے کے لیے جو ہے مینڈیٹری کمپلسری ایجوکیشن ہے, تو ہم کیسے کم عمر کے اندر شادی الاؤ کر دیں. تو 16 انہوں نے مناسب ایج سمجھی. مگر اچھا جبران دیکھیں, یہ تو لیگل پوائنٹ تو آئے گا جب کوئی جج صاحب کے سامنے یا میجسٹریٹ کے سامنے یہ اٹھائے گا. پولیس لے کر کے گئی, ایک بیان ہوا اور جج صاحب نے فیصلہ کر دیا. تو یہاں تو ظاہر ہے کوئی لائر نہیں تھا جو آرگیو کرتا کہ میجسٹریٹ صاحب آپ نہیں کر سکتے یا یہ چیزیں ہیں. کوئی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا کوئی ریپرزینٹیٹو ہوتا, کوئی حکومت پنجاب کا یا حکومت سندھ کا کوئی پروسیکیوٹر ہوتا جو یہ چیز اٹھاتا. اس میں تو کوئی بھی نہیں تھا. تو میجسٹریٹ جی اس میں میجسٹریٹ صاحب کو اپنی ذمہ داریاں پتہ ہونی چاہیے. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا, ایک بہت مشہور جج پاکستان کے گزرے ہیں حمود الرحمان صاحب, آپ نے بھی نام سنا ہوگا. 1969 کے اندر اکبر علی کیس میں ڈی بی کا ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, بالخصوص میجسٹریٹس کے لیے. اور اس میں کہا ہوا ہے کہ کوئی میجسٹریٹ اگر ایک بچی کا فی المختاری کا بیان ریکارڈ کر رہا ہے اور اس بیان ریکارڈ کرنے میں وہ یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر رہا ہے کہ بچی جوان ہے, ایٹ سوئی جورس ہے, ایٹ فری ول ہے, مگر اس میں اس کی کمپلیٹ ریلائنس بچی کے وربل بیانیے پہ ہے اور کوئی انکوائری نہیں کی میجسٹریٹ نے ایج کنفرم کرنے کے لیے, تو یہ لیگلی کمپیٹنٹ ایکسرسائز نہیں ہے. یہ آج سے 50 سال پہلے سپریم کورٹ 69 کے اندر یہ فیصلہ کر کے چلا گیا ہے. جبران ہمیں یہاں ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. وقفہ لینا. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی 14 سالہ بچی دعائے زہرا جو آج پنجاب میں جو ہے وہ بازیاب ہوئی ہے. لائر جبران ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جبران, جس طریقے سے اس بچی نے اپنے جو بیان میں یہ بھی کہا کہ پب جی کے تھرو اس کی جو ہے وہ باتیں شروع ہوئیں, اور اس طرح کے کیسز بھی ہم اب بہت زیادہ بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کیس میں اگر ہم کہیں گے کہ پیرنٹس کی ذمہ داری یا اس پہ, تو ظاہر ہے وہ شاید تھوڑا سا آف ٹریک بھی لگے, لیکن یہ ساری چیزیں ملتی ہیں ایک جگہ. سر یہ جگہ چیزیں بالکل ملتی ہوں گی, بٹ ہم گھروں کے اندر بچوں کی مورل پولیسنگ تو کرنا کسی کی میرا کام نہیں ہے. ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ دیکھیے, آپ کو کوئی بھی چیز غیر قانونی مہیا اگر اپنے لیے چاہیے ہو, موثر کرنی ہو, تو آپ کسی بوٹ لیگر کو فون کرتے ہیں, یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ انلیگل کام کر رہے ہیں بٹ سب کو پتہ ہے کام کر رہے ہیں, منظر عام پہ آ رہے ہیں. یہاں پہ اس وقت ہماری لیجسلیشن کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے, ہمارے پولیس والوں کی ٹریننگ اور سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے, ہمارے اندر جوڈیشل کنسنسس کی ضرورت ہے. جیسے ٹیررزم کے آپ کو پتہ ہے بہت ساری تشریحیں الگ الگ دی جاتی تھیں, مگر 2020 میں جسٹس آصف کھوسہ نے تمام تر کیسز کو رد کر کے ایک سمپل ڈیفینیشن دے دی, اور وہ اب لا آف دا لینڈ ہے. شاید سپریم کورٹ کو بھی یہ جو 3-4 دہائیوں کے اندر کنفلکٹنگ جورسپروڈنس ہے, اس کے اوپر بھی ایک فیصلہ اور کنسنسس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو نکاح رجسٹرارز ہیں جو کہ نکاح پڑھاتے ہیں, وہ گورنمنٹ سے لائسنس لے کے کام کر رہے ہیں. یونین کاؤنسلز جو کہ نکاح رجسٹر کرتی ہیں وہ حکومت کے ماتحت ہیں, اور اگر کوئی میجسٹریٹ یا جسٹس آف پیس فی المختاری کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے بیان دے کے, تو اس کو بھی گورنمنٹ کے ماتحت, جوڈیشری کے ماتحت ہیں. ہمیں کم سے کم یہ مواقع یہ بند کرنے ہوں گے, مہیا کم کرنے ہوں گے لوگوں کو, تاکہ ایک بچے کو جو آپ اس نیت سے, اور دیکھیں اس کے پیچھے الگ الگ کیسز میں الگ الگ فیکٹرز ہوتے ہیں, کم سے کم زیادہ تر کیسز میں جن میں میں اپیئر ہوا ہوں وہاں پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب فیکٹس کورٹ کے سامنے تھے تو 17.5 سال کی بچی جس کے صرف 6 مہینے کم تھے 18 میں, معزز سندھ ہائی کورٹ نے اسے شیلٹر ہوم بھیجا کہ تمہاری ابھی تک 18 کی نہیں ہوئی ہو, 17.5 بھی انف نہیں ہے, سندھ کا ایک قانون ہے. اور میں نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ یہاں کے اوپر ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پیڈوفیلیا جس کو ہم نہیں ایڈریس کر رہے, اور ہم اس کو نکاح کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, یا اگر کنورژن ہو تو کلمے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. آپ کی پرائمری موٹیویشن کیا ہوتی ہے کہ ایک ایسے انسان کی جو کہ بڑی عمر کا ہے, ایک چھوٹی عمر کی بچی, میں موجودہ کیس کی بات نہیں کر رہا, مگر زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں, آپ اسے کیوں اس سے دوستی کرتے ہیں, کیوں اسے جھانسا دیتے ہیں, کیوں اسے بہلاتے پھسلاتے ہیں, آپ کی نیت کیا ہوتی ہے جس وجہ سے آپ اسے کلمہ پڑھا کے نکاح یا ویسی نکاح کرواتے ہیں. اور پہلی چیز جو کرواتے ہیں وہ جھوٹ بلواتے ہیں کہ 14 سال کی بچی اپنے آپ کو 18 ماننے لگتی ہے. میں ایسے کیسز میں پریزنٹ ہوا ہوں جہاں بچی جب ابڈکٹ ہوئی وہ 6ٹھی کلاس میں تھی, 1 مہینے بعد عدالت کے اندر وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے میں نے میٹرک کر لیا اور میں 18 جماعت کی بچی ہوں. میڈیکل نے اور ناظرہ نے بعد میں ثابت کر دیا کہ وہ 13 ہے.
جب بچے کو سیڈیوس کرنا ایک جرم ہے اور قانون ازیوم کر رہا ہے that a spell of seduction can be cast on a child, جب بچے کو جو ہے وہ لیور کرنا, انٹائس کرنا ابڈکشن کے لیے جرم ہے, تو یہ کہہ دینا کہ جی اپنی مرضی سے گئی تھی. اور جب بچے کی کنسنٹ جو مینٹل ہے وہ فزیکل سے ڈیفرنٹ ہے, کیسز کہہ رہے ہیں, تو یہ کہہ دینا کہ جی بچے نے اپنی مرضی سے نکاح کیا. جس زاویے سے ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کس قسم سے یہ جرم ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ کے اکارڈنگلی قانون سازی کرنے کی, اور ایگزیکٹو کو اپنے ماتحت ان اداروں کو جو ایسے کیسز سے ڈیل کرتے ہیں ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ ہم اس ساری بحث میں جو ہم بھول رہے ہیں کہ نقصان بچوں کا ہو جاتا ہے, وہ ایموشنلی بہت زیادہ کمٹ ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس کے اور ریپرکشنز ہوتے ہیں. تو اس ایک بچے کو جب آپ اس ماحول سے بھی نکال لیں گے, وہ سمجھ رہا تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک لو سٹوری ہے, پھر اس کو سمجھانا کہ نہیں جو تمہارے ساتھ ہوا وہ سیکشل وائلنس ہے, اس ٹرامے کے بارے میں بھی ہم نہیں سوچ رہے. بالکل, بہت شکریہ. دیکھیں اب اس اور اس طرح کی جو سینکڑوں بچیاں ہیں, نمرہ کاظمی ایک غلطی کی ہے, اور یہ غلطی ہی کی ہے جو پوری زندگی اس کے ساتھ رہے گی. لوگ نہیں بھولنے دیتے اس معاشرے میں, اور خاص طور پر جب لڑکیوں اور خواتین کی بات آتی ہے نا, ہم بڑے ظالم ہوتے ہیں, ہم کبھی نہیں معاف کرتے. کوئی 2-3 کافی سوال ہیں میرے ذہن میں. دیکھیں, ایک تو آپ نے جو اچھا پہلے تو یہ جو ظہیر احمد بچہ ہے, آپ نے اس کی شکل دیکھی ہے؟ کہا جا رہا ہے یہ 20 سال کا ہے. اب مانا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو اپنی عمر سے کم لگتے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں اپنی عمر سے زیادہ لگتے ہیں, مجھے تو یہ 16-17 سال کا لگ رہا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ایک بچہ اتنی بڑی ایک آپریشن کو مینیج, ایکسرسائز کو مینیج کرے؟ یار آپ نے گلشن سے نازم آباد نہیں آپ لے جا رہے کسی کو, آپ کراچی سے وہ کاڑا لے جا رہے ہو, مطلب کہ آپ نے بیچ میں گاڑی کا انتظام کرنا ہے, آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں, آپ نے بیچ میں کہیں کوئی میچور ہینڈلر ہے کسی کو آپ نے اس کے ساتھ بھیجنا ہے. اچھا پھر وہاں پر آپ کو نکاح کے لیے بھی لوگ آپ نے ریڈی کرنے ہیں, یا یہ کسی بچے کا کام, یہ تو کسی 20 سال کے بندے کا کام بھی نہیں ہے سر. اور ان کے جو انکل ہیں, مجھے نہیں پتا وہ چاچا ہیں یا ماموں ہیں جن کے ساتھ یہ رہ رہے ہیں, چاچا ہیں, کیا ان کا اس کے اندر کیا رول ہے؟ اور فائنلی آپ نے جو بات کی پب جی کی, وقت کم ہے لیکن میں جلدی اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں پب جی ہے, رو بلاکس ہے, مائنڈ کرافٹ ہے, ہزاروں پلیٹ فارمز ہیں, آپ ان کو نہیں روک سکتے. آپ ان کے بالکل آپ بچوں کی کمیونیکیشن ڈیوائسز کو مانیٹر کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے, لیکن آپ کی جو کمیونیکیشن ہے بچے کے ساتھ وہ کیا ہے؟ کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی کہ ایک دن آپ کا موڈ بنا اور آپ نے اٹھ کے آپ کسی کے ساتھ بھاگ کے شادی کر لی. ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جس میں بچہ یا بچی ان دس کیس اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے ہی ڈرتی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار یہ تو مطلب مجھے کسی سے ویسے ہی گلی میں بات نہیں کرنے دیتے, اگر ان کو پتہ لگا کہ میرے کسی لڑکے کے ساتھ بات چل رہی ہے تو کیا ریئیکٹ کریں گے. تو وہ خوف ہی اتنا ہوتا ہے, یا شاید ماحول ہی ایسا ہے کہ جو پہلا آپ کو تھوڑی سی شے دے, تھوڑی سی آپ کو افیکشن دے, اٹینشن دے, لو دے, جتنا بھی وہ ڈرامہ ہو, آپ کہتے ہیں کہ یہ رومیو ہے اور میں اس کی جولیٹ. تھینک یو سو مچ. کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.